बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। पेपर सेटर जो है वो जब पेपर को पाक स्टडी के पेपर को सेट करता है तो उसके ज़हन में 99% ये चांसेस होते हैं कि ये टॉपिक जो है या ये जो क्वेश्चन है इसको वो ज़रूर अपने ज़हन में रखता है या उसको पेपर में ऐड करने की कोशिश करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हज़रत शेख अहमद सरहिंदी या हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की हयात मुबारका और बर्रे-सगीर के मुसलमानों के लिए उनकी सर्विसेज़, खिदमात या रिफ़ॉर्म्स। आप चाहे कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं या आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ए वन लाइनर यानी कि एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर को आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या उसको तैयार कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कम अज़ कम 1 या 2 जो एमसीक्यूज़ हैं वो लाज़मी पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए सबसे पहले कोटेशन की, तो सबसे पहली जो कोटेशन है वो है मौलाना अशरफ अली थानवी। वो अपनी बुक अल मदद उसके पेज नंबर 156 यानी कि 156 पेज के ऊपर वो लिखते हैं कि ईमान की तजदीद करने वाला। अब तजदीद का मतलब होता है मॉडर्नाइज करना, जदीद करना और जहालत के अंधेरों में चमकता हुआ नूर। अब अगर बात की जाए कोटेशन नंबर 2 की, तो वो है आपके मुर्शिद यानी कि हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला। अब यहाँ से भी एमसीक्यूज़ पेपर में आ जाता है या यही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी या हज़रत शेख अहमद सरहिंदी के जो मुर्शिद थे, वो कौन थे? तो आपके मुर्शिद जो हैं वो उनके अल्फाज़ हैं या वो फरमाते हैं कि हज़रत शेख अहमद एक ऐसा चिराग होगा जिससे एक जहान मुनव्वर हो जाएगा। अगर बात की जाए कोटेशन नंबर 3 की, तो वो है शाह वलीउल्लाह। उनकी एक बुक है अल कौलुल जमील। वो उसके पेज नंबर 101 पे लिखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह दूसरे हजार साल का मुजद्दद रूहानी रहनुमाई के आसमान में एक चमकता हुआ सितारा थे। क्योंकि आप हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। एक बात आप लोगों ने और ज़हन में रखनी है कि जो पेपर सेटर होता है ना, वो पेपर में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न को पैदा करने के लिए एक ही शख्सियत को 2 नामों से पूछ लेता है, या ये कह लें कि एक यानी कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अगर पूछा जाए, तो भी आप लोगों ने यही लिखना है। अगर आपसे हज़रत शेख अहमद सरहिंदी के मतलब पूछा जाए, तो यही लिखना है। यानी कि एक ही शख्सियत के 2 नाम हैं। इसको मुख्तलिफ तरीकों से सिर्फ इसलिए पूछा जाता है ताकि एस्पायरेंट्स को या स्टूडेंट्स को पेपर में जस्ट कंफ्यूज किया जा सके। तो अब बात करते हैं हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के इंट्रोडक्शन की। ये बात आप ज़हन में रखिए कि इसको इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के या बताने के या लिखने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक और फिंगर टिप्स पर तैयार करने वाला तरीका है वो है सब पॉइंट्स में चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख लेना या ज़हन में रख लेना। पैराग्राफ्स की सूरत में भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, वो भी वैलिड है, अच्छा वो इंप्रेशन डालता है। लेकिन अगर आप सब पॉइंट्स में लिखते हैं तो इसका इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है। जो पेपर चेकर होता है उसके ज़हन में आपका जो तासुर है वो बहुत आला या बहुत बेहतरीन पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपने जो इनका इंट्रोडक्शन लिखना है तो सब पॉइंट्स में लिखें ताकि हर एक चीज़ क्लैरिफाई हो सके और पेपर चेकर को इस चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके कि आपको इस टॉपिक पर बहुत अच्छी ग्रिप हासिल है। तो मैंने जो इनका तारुफ है वो मैंने 7 पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको ये फिंगर टिप्स पर तैयार हो सके। तो अब इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम चंद जो बेसिक मेजर इनके पॉइंट्स हैं उनको हम पहले ओरली पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले जो है हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की सर्विसेज या रिफॉर्म्स। अब ये सर्विसेज और रिफॉर्म्स, सर्विसेज की भी बात की जाए तो वो है खिदमात, रिफॉर्म्स का मतलब होता है इस्लाहात करना। सबसे पहला जो इसका मेन पॉइंट है वो है थियोलॉजिकल सर्विसेज। अब ये क्या है? आसान और सादा लफ्जों में मजहबी रिफॉर्म्स यानी कि हज़रत मुजद्दिद की जो मजहबी रिफॉर्म्स या इस्लाहात या रिफॉर्म्स थी या सर्विसेज थी वो क्या थी। दूसरा सब पॉइंट जो है वो है पॉलिटिकल सर्विसेज यानी कि सियासी जो सर्विसेज या रिफॉर्म्स थी वो। उसका पॉइंट नंबर 3 है स्पिरिचुअल सर्विसेज या रिफॉर्म्स यानी कि जो तसव्वुफ है उसके बारे में आपके नजरियात क्या थे। उसका पॉइंट नंबर 4 है सोशल एंड एथिकल यानी कि समाजी और इखलाकी आपकी जो सर्विसेज या जो आपकी रिफॉर्म्स थी वो क्या थी। पॉइंट नंबर 5 पे है एजुकेशनल या लिटरेरी यानी कि तालीमी या अदबी रिफॉर्म्स या आपकी जो इस्लाहात थी सर्विसेज थी वो।
اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6 ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی ٹیچنگ کے اثرات، یعنی کہ آپ کی جو برے صغیر میں جو مسلمان تھے ان کو آپ نے جو تعلیم کنوے کی اس کے بعد میں اثرات کیا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مجدد کی جو وفات ہے یا وصال ہے وہ پوائنٹ نمبر 8 پہ ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت یا تحسین، یعنی کہ مختلف لوگوں نے جو آپ کو خراج عقیدت یا خراج تحسین پیش کیا، وہ ان کے جو الفاظ تھے آپ کے لیے وہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے حاصل ٹاپک۔ اب یہاں تک تو اس کو ہم نے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیا، اب بات کرتے ہیں اس ٹاپک کی ایکسپلینیشن کی۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب اس کو آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے ایکسپلینیشن کو، یعنی کہ ٹاپک کو وضاحت سے بیان کرنا شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو پوئٹری ہے اس میں سے یہ شعر کو کوٹ کرنا ہے کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ نے جسٹ پیپر میں اس پوئٹری کو، اس شعر کو کوڈ کرنا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو مفہوم صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ علامہ صاحب جو ہیں وہ اس شعر میں مسلمہ سے کیا فرما رہے ہیں۔ پیپر میں مفہوم کو کوڈ نہیں کرنا ہے، شعر کے نمبر آپ کو ایکسٹرا مل سکتے ہیں، مفہوم کے نمبر آپ کو کسی صورت میں بھی نہیں ملیں گے۔ تو علامہ صاحب اس چیز کی اہمیت کو برابر کروا رہے ہیں کہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرد جو ہے وہ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ ایک کامل مرد مومن کے بازوؤں اور ایمان کی طاقت کے ذریعے یا اس کی جو نگاہ ہے، اس کی بصارت، نگاہ کو کہتے ہیں بصارت، یعنی کہ اندرونی طور پر بھی چیز کو دیکھ لینا، اس کی کیا تقدیر یا جو قسمت ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ بات کریں گے تعارف کی، تو آپ نے یہ سب پہلا پوائنٹ ہے نام اور نسب۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ 14 شوال 971 ہجری بامطابق 26 جون 1564 عیسوی کو سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اب آپ نے یہاں پر ایک چیز کا ڈیفرنس ہر صورت میں ذہن میں رکھنا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آپ سے پیپر میں MCQs میں پوچھا جائے کہ ہجری میں آپ کی پیدائش کس طرح سے ہوئی، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ہجری میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو آپ 971 ہجری لکھیں گے یا وہ آپ ٹک لگائیں گے یا وہ بتائیں گے۔ اگر آپ کو عیسوی کے بارے سے پوچھا جائے تو آپ لوگوں نے 1564 عیسوی بتانا ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو مینشن کر دیا ہے۔ اب اس لیے آپ شیخ احمد سرہندی کے نام سے مشہور ہیں، آپ کا اسم مبارک احمد، لقب بدرالدین اور کنیت ابو البرکات ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام مخدوم شیخ عبد الواحد یا شیخ عبد الاحد تھا۔ اب یہاں پر یہ آپ نے کنسپٹ کلیئر کریں، یہاں پہ موسٹلی اتھینٹک بکس جو ہیں اس میں جو آپ کے والد کا نام مینشن کیا گیا ہے وہ عبد الواحد کیا گیا ہے، لیکن کچھ بکس ایسی ہیں جہاں پر عبد الاحد بھی نام کوڈ ہے، لیکن دونوں کا مفہوم یا معنی جو ہے وہ ایک ہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق سے جا کے ملتا ہے، یہ یا آپ کا جتنا بھی انٹروڈکشن یہاں پر لکھا گیا ہے اس کا جو سورس آف جنریٹنگ ہے، یا آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اس ٹوٹل انٹروڈکشن کو جس جگہ سے حاصل کیا گیا ہے وہ مکتوبات امام ربانی ہیں، یعنی کہ آپ کے لکھے ہوئے خطوط میں سے ہی لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سب پوائنٹ نمبر 2 کی، مطلب کہ تعلیم اور تربیت۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور سرہند کے دوسرے علماء کرام سے حاصل کی، پھر آپ رحمت اللہ علیہ سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں سے علامہ کمال الدین اور شیخ یعقوب صرفی کشمیری سے حدیث اور فقہ کا درس لیا۔ آپ نے صرف 21 برس کی عمر میں ہی قرآن پاک، حدیث مبارکہ، فقہ اور دوسرے اسلامی علوم کی درس و تدریس کا سلسلہ سرہند سے ہی شروع کیا۔ اب بات کرتے ہیں سب پوائنٹ نمبر 3 کی، بیعت اور اطاعت۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے 1599 عیسوی میں دلی میں گئے اور سلسلہ نقش بندیہ، یہ ہیں وہ ایم سی کیوز جو کہ پوچھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کا پوچھا جائے تو یہ کویشچن اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ جی حضرت شیخ احمد سرہندی کا سلسلہ تھا وہ آپ کا تعلق کس سلسلے سے تھا؟ اور سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، مرشد کے حکم پر آپ سرہند چلے گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اور دعوت دین میں مصروف ہو گئے، آپ کو دوسرے 1000 سال کا مجدد قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر ہے 4، یعنی کہ آپ کا وصال یا وفات۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 28 صفر 1034 ہجری، یہ جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یہ ہجری کے مطابق ہے، اور 10 دسمبر 1624 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ اب یہاں پر اس چیز کو کلیئر کریں کہ یہ جو ایگزیکٹ ڈیٹس ہیں اس کے سورس آف جنریٹنگ 2 ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا سورس آف جنریٹنگ ہے مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1، اس کی ٹوٹل 3 جلدیں ہیں لیکن یہ پہلی جلد سے اس کا حوالہ لیا گیا ہے۔ اس کی جو سیکنڈ بک ہے وہ ہے تذکرۃ الاولیاء، اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہے شیخ فرید الدین عطار، ٹھیک ہے۔ اگر بات کی جائے مین سب پوائنٹ نمبر 5 کی تو وہ ہے حضرت مجدد کے ٹائٹل، یعنی کہ ان کے جو القابات ہیں یا جن سے ان کو یاد کیا جاتا ہے وہ موسٹلی 3 ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ، سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے سیکنڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے شیخ احمد سرہندی، یا جس کو شارٹ میں شیخ سرہند بھی کہا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 پر جو ہے وہ ہے امام ربانی، یعنی کہ رب کے امام۔ اب بات کی جائے پوائنٹ نمبر 6، سب پوائنٹ نمبر 6 کی، تو وہ ہے حضرت مجدد کا لقب، یعنی کہ حضرت مجدد الثانی، یہ جو لقب تھا یہ لقب آپ کو کس نے دیا؟ تو اب حضرت مجدد الثانی کو یہ لقب آپ کے ہم عصر علامہ عبد الحکیم سیال کوٹی نے دیا۔ پوائنٹ نمبر 7 کی بات کی جائے تو وہ ہے مکتوبات امام ربانی کی تعریف، یعنی کہ آپ کے پورے ٹاپک میں یا آپ کی پوری لائف میں یہ جو مکتوبات امام ربانی بار بار لفظ کوڈ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ حقیقت ان کی کیا ہے، تو وہ ہم ان کی تعریف کے ذریعے سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ ہم ان کی تعریف پڑھتے ہیں کہ مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ کے لکھے گئے خطوط ہیں۔ یہ خطوط مذہبی بصیرت، اسلامی الہیات، روحانیت، فقہ اور تصوف کے بارے میں قابل قدر بصیرت اور وضاحتیں فراہم کرتے ہیں، اور یہ خطوط یا لیٹر جو تھے وہ فارسی زبان میں لکھے گئے ہیں۔ اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 2 کی، یعنی کہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی تھیولوجیکل ریفارم یا اصلاحات یا ریسرچز، اب سب سے پہلے اس کنسپٹ کو کلیئر کریں کہ یہ جو لفظ تھیولوجیکل ہے یہ ریلیجیس کا سینونیم ہے انگلش میں، یہ ماڈرن ورڈ ہے۔ اصل میں پیپر سیٹر جو ہوتا ہے وہ پیپر میں اسٹوڈنٹس کو یا اسپائرنٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے مختلف الفاظ کی کمی بیشی کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کیا جا سکے۔ پیپر میں آپ سے وہ لفظ ریلیجیس بولے، پیپر میں آپ کو وہ لفظ تھیولوجیکل استعمال کرے یا مذہبی، اس تینوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سروسز، یعنی کہ خدمات کی، ریفارمز کہتے ہیں اصلاحات کرنا، یعنی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی جو سروسز تھی، خدمات تھی، اصلاحات تھی مذہبی والے سے، ان کو ہم تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ ان کو فرداً یہاں پر ڈسکس کرنے کی بجائے، جو کہ میں نے 13 پوائنٹس کو بڑی ریسرچ کے بعد بہت سے حوالہ جات کے ساتھ میں نے اخذ کیا ہے، ان کو ہم یہاں پر فرداً ڈسکس کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی ان کی ایکسپلینیشن پر چلتے ہیں تاکہ لیکچر جو ہے وہ زیادہ لینتھی نہ ہو۔ اگر ان کی بات کی جائے پہلے سب پوائنٹ کی تو وہ ہے نظریہ وحدت الوجود کی نفی۔ اب پہلے یہ سمجھے کہ یہ جو لفظ نفی لکھا گیا ہے یا لفظ نفی کہا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ عام زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے انکار کرنا۔ تو نظریہ وحدت الوجود کے بانی ابن العربی ہیں، کیا کہ نظریہ وحدت الوجود کے جو بانی ہیں وہ ابن العربی ہیں،
اس نظریے کے علمدار وحدت الادیان کے قائل ہیں۔ وحدت الادیان کہتے ہیں پوری دنیا کے جتنے بھی دین ہیں ان کو ایک جگہ پر منبع کر دینا، مکس کر دینا، اکٹھا کر دینا۔ ابن عربی کے مطابق کائنات کی ہر چیز میں خدا کا وجود ہے، اس لیے خدا اور اس کی مخلوقات ایک ہی ہیں۔ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ یہ نظریہ یعنی کہ نظریہ وحدت الوجود جو ہے یہ نظریہ بت پرستی کا باعث بنا، جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کے بنیادی اسلامی عقیدے سے متصادم ہے، یعنی کہ الٹ ہے۔ اگر اس کا حوالہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط کی صورت میں یا ان کے مکتوبات امام ربانی جو انہوں نے اپنی بک لکھی ہے اس میں جو لیٹرز ہیں، خطوط ہیں، اس کی روشنی میں دیا جائے تو اس کی جو کوٹیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی عقیدہ یہ ہے کہ کائنات میں جو وحدت نظر آتی ہے وہ محض خدا کی ہماگیریت کا عکس ہے، نہ کہ اناٹولوجیکل۔ اناٹولوجیکل کہتے ہیں کہ علم موجودات کا جو بیان ہے وہ، اور یا اتحاد کا بیان۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اس چیز کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے تو اس کے جو سورس ہیں یا جو ماخذ ہے وہ ہے مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 3۔ اب بات کریں سب پوائنٹ نمبر 2 کی تو وہ ہے نظریہ وحدت الشہود کا تعارف۔ آپ نے نظریہ وحدت الوجود کے رسپانس میں اس کے جواب میں نظریہ وحدت الشہود کو پیش کیا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ نظریہ وحدت الوجود کے جواب میں نظریہ وحدت الشہود کو پیش کیا، جس میں آپ نے بتایا کہ دنیا اور خالق میں وہی رشتہ ہے جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انا الحق، یعنی انا الحق کا مطلب ہے کہ میں حق ہوں کی بجائے انا عبدا، یعنی کہ میں اس کا بندہ ہوں، اور ہما اوست ہر چیز وہی ہے کی بجائے ہما از اوست ہر چیز یا سب کچھ اسی کا ہے کا نعرہ بلند کیا۔ اگر اسی کا حوالہ شیخ فرید الدین عطار کی ایک بک ہے جس کا نام ہے کہ تذکرۃ الاولیاء، اس کے پیج نمبر 321 پہ وہ لکھتے ہیں کہ وحدت الشہود میں تخلیق کی یعنی کہ جو کائنات بنائی گئی ہے اس کی جو کثرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور صرف خدا کی وحدانیت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ اب اگر بات کی جائے نظریہ وحدت یعنی کہ سب پوائنٹ نمبر 3 کی تو نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو ایک مثال سے، سادہ سی مثال سے جو ہماری روٹین کی، ہماری ڈیلی لائف کا ایک حصہ ہے، اس سے ہم بڑی آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ کیا کہ انسان جو ہے وہ پاک اور ناپاک ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک جو پہلا سنٹینس ہے یہ نظریہ وحدت الوجود ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے۔ اب جو اس کا سیکنڈ فیز ہے یعنی کہ اسی سنٹینس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ صرف پاک ہے، اور اس کے مطابق یہ جو چیز ہے یہ نظریہ وحدت الشہود کو ثابت کرتی ہے۔ واقعی حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ انسان پاک اور ناپاک ہوتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ہر وقت پاک ہے اول سے آخر تک۔ اگر سب پوائنٹ نمبر 4 کی بات کی جائے تو وہ ہے تصوف کی اصلاح۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف میں جوگیانہ اور مشرکانہ اثرات کو ختم کیا اور تصوف کو قرآن و سنت کے تابع کیا۔ اب ان کا جو حوالہ ہے وہ انہی کے لیٹر یا خطوط کی روشنی میں مکتوبات امام ربانی جو کہ جلد نمبر 1 ہے اس میں سے دیا گیا ہے، جہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے بغیر تصوف گمراہی ہے
اور تصوف کے بغیر شریعت بانچ ہے۔ اس کے بعد اگر سب پوائنٹ نمبر 5 کی بات کی جائے تو وہ ہے بدعت یا بدعات کا خاتمہ۔ بدعت جو ہے وہ واحد ہے اور بدعات جو ہے وہ بدعت کی جمع ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا نالج ہونا چاہیے کہ بدعت کہتے کسے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ جو مکتوبات امام ربانی میں آپ نے بدعات کی فہرست کو رکھا ہے یا بتایا ہے دنیا کو، یا اصلاحات کی ہیں ان میں، وہ کیا ہے، ان کو کس طرح سے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے بدعت کے لغوی معنی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بدعت کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے نیا پن، نئی رسم، نیا عمل یا کوئی نئی چیز کو ایجاد کرنا۔ اب اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں جو کہ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ورلڈ کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ورلڈ کے مطابق۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی سیاق و سباق میں بدعت مذہبی معاملات میں کوئی ایسا نیا عمل جس کی واضح طور پر قرآن یا سنت سے تائید حاصل نہ ہو، وہ کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے۔ اب ہم یہاں تک پڑھ چکے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے۔ اب ہم جو بدعت کی فہرست بنائی گئی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بدعت کی جو فہرست میں ہے وہ ہے عرس منانا، سیکنڈ نمبر پہ ہے مزار کو سجدہ کرنا یا کروانا، تھرڈ نمبر پہ ہے قوالی کرنا یا کروانا، فورتھ نمبر پہ ہے صوفیہ کی محفلوں میں رقص کرنا یا کروانا، 5 نمبر پہ ہے دلہن کو قرض لے کر جہیز دینا یا دلوانا۔ اس کے بعد پوائنٹ 56 پہ ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنا یا کروانا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 پہ ہے کہ عبادات میں، یعنی کہ کسی بھی ہم پوائنٹ نمبر 7 پہ ہے کہ عبادت میں موسیقی کا استعمال کرنا یا کروانا۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 8 پہ ہے کہ مشائخ کی قبروں پر جانور کو ذبح کرنا یا کروانا۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 9 پہ ہے کہ عبادت کے لیے قبروں کی زیارت کرنا یا کروانا۔ پوائنٹ نمبر 10 پہ ہے کہ گود بھرائی کی رسم کرنا یا کروانا۔ پوائنٹ نمبر 11 جو ہے وہ ہے بادشاہوں یا روحانی پیشواؤں کے سامنے سجدہ کرنا یا کروانا۔ پوائنٹ نمبر 12 پہ ہے حق مہر کے لیے ناقابل برداشت رقوم اور شرائط۔ دو چیزیں کوڈ کی گئی ہیں کہ جو شرائط رکھی جاتی ہیں اور جو رقوم ہوتی ہیں ان کو مقرر یا طے کرنا یا کروانا۔ پوائنٹ نمبر 13 پہ ہے کہ کسی کی وفات کے بعد رسم سوئم، ساتہ، چہلم اور برسی کا اہتمام کرنا یا کروانا۔ اب اگر یہاں تک ہم لوگ دیکھیں تو یہ جتنی بھی بدعت کی جو فہرست ہے وہ اخذ کی گئی ہے یا اس کا جو سورس آف جنریٹنگ ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ ہے مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 2۔ اب بدعت جو ہے وہ شیخ فرید الدین عطار جنہوں نے ایک بک لکھی ہے تذکرۃ الاولیاء، جس کے پیج نمبر 309 میں وہ لکھتے ہیں کہ بدعت کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو کہ قرآن پاک میں ایک نئی آیت مبارکہ کا اضافہ کرتا ہے۔ اگر بات کریں سب پوائنٹ نمبر 6 کی تو وہ ہے توحید کا خالص تصور۔ ہندو مت کے احیاء اور اکبر کے دین الہی کے زیر اثر مسلمان صوفیہ نے وحدت ادیان کے تصور یا نظریے کو جنم دیا۔ اس نظریے کے مطابق تمام ادیان یا مذاہب کی اصل بنیاد جو ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ رام اور رحیم۔ یہاں پر یہ کنسپٹ کلیئر کریں کہ رام ہندو جس کو عام زبان میں اپنے خدا کو بھگوان کہتے ہیں، اور مسلمان جو ہم لوگ ہیں وہ رحیم کو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا واحد ایک ہستی ہے یا مالک ہے، وہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ یعنی کہ اس نظریے کے مطابق، دین الہی کے نظریے کے مطابق، رام اور رحیم یہ جو ہیں یہ بیسیکلی ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس باطل نظریے کو مسترد کرتے ہوئے توحید کے خالص تصور کو پیش کیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ
हिंदू राम और कृष्ण की प्रस्तुत करते हैं जो कि रब्बे कायनात की अदना मखलूक हैं और इन्हें माँ बाप ने पैदा किया है। इस चीज को वो अपनी मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द नंबर 1 में कुछ यूं बयान करते हैं कि तौहीद का खुलासा ये है कि अल्लाह एक है या अल्लाह ताला वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। ये जो हवाला लिया गया है ये आपके खतूत की किताब है जिसको आम जुबान में मकतूबात इमाम रब्बानी उनकी जो है वो जिल्द नंबर 1 है, वहां से लिया गया है। अब सब पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो वह उलमाए 100 का मुकाबला। इस पॉइंट को एक सेंटेंस में कुछ आप यूं समझ लें कि आज नहीं, ये शुरू दुनिया से ही ये रीत चलती आई है कि मादा प्रस्त लोग, चाहे वो मुफ्ती हजरात हों चाहे वो कोई भी लोग हों, वो मादा प्रस्ती में मुब्तला होके दीन को गलत ट्रैक पर चलाने की कोशिश करते हैं। उनका आपने मुकाबला कैसे किया वो देखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात से बखूबी आगाह थे कि उलमाए 100 ही मुआशरे में खराबी और बिगाड़ के असल जिम्मेदार हैं, यानी कि ऐसे उलमा जो कि मादा प्रस्ती में मुब्तला होकर अवाम को गलत अकायद, गलत तौर तरीके और गलत रस्म रिवाज को भी दीन का हिस्सा करार देते थे जो कि कुरान और सुन्नत के मुनाफी थे। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए आपके दौर की, वो मिसाल ये है कि मखदूम मालिक, अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए आपके दौर की ही, तो वह मखदूम अल मालिक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी की वफात के बाद उनके घर से 3 करोड़ रुपए क्या थे, नगद मिले। और इस चीज का जो हवाला है वो कौन दे रहा है, वो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, अपनी एक बुक है जिसमें वो लिखते हैं जिसका नाम है तफसीर अल मजहरी, उसकी जो जिल्द नंबर 3 है उसमें वो ये चीज कोड करते हैं। अब अगर बात की जाए सब पॉइंट नंबर 8 की, तो वह इस्लामी कवानीन की बहाली। जब जहांगीर नक्शबंदी तहरीक, यानी कि जब मुगल बादशाह जहांगीर जो था नक्शबंदी तहरीक से मुतल्लिक उमरा की काविशों से तख्त नशीन हुआ तो उसने इस्लामी कवानीन को दोबारा बहाल किया। अब वो इस्लामी कवानीन कौन से थे, उनमें से चंद एक एग्जाम्पल को कोड किया गया है। सबसे पहली जो एग्जाम्पल कोड की गई है वो है जिहाद की बहाली, सेकंड नंबर पर है शराब पर पाबंदी, थर्ड नंबर पर है दीन इलाही का खात्मा, फोर्थ पे है सन हिजरी की बहाली, 5 नंबर पे है मसाजिद की तमीर और मसाजिद की वसत, नंबर 6 पे है इस्लाम की इशात या तरवीज, 7 नंबर पे है गाय के ज़िबा पर पाबंदी का खात्मा, नंबर 8 पे है हिंदुओं पर जजिया या टैक्स, नंबर 9 पे है काजियों की तकर्रियां और नंबर 10 पे है कि शरी अदालतों का दोबारा क़याम। अब अगर बात करें कि तबलीग इस्लाम की तरवीज, सबसे पहले इस पॉइंट में जो समझने वाली चीज है वो ये है कि तरवीज का पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका ठोस जो उर्दू मीनिंग है आम जुबान में वो क्या है। इसको कहते हैं अशात, रुझान, तरवीज कहते हैं अशात को, रुझान को। अब पढ़ते हैं कि ये क्या है। बर्रे सगीर के सियासी, समाजी, मजहबी, मुआशी और सकाफती हालात ने अवाम में नई से नई सोचों को पैदा कर दिया था, जिनकी वजह से मुत्तहिदा कौमियत का तस्वुर जो था वो तेजी से उभर रहा था। यानी कि एक ही कौमियत का, बड़े सगीर में एक ही कौमियत का जो तस्वर था वो तेजी से उभर रहा था, फैल रहा था। बड़े सगीर की इस्लामी हुकूमत, बड़े सगीर में इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद मजहब इस्लाम दुश्मनों की जद में था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम बातल कुव्वतों के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। ये आपने जो कोटेशन है आपने लाजमन कोड करनी है कि तमाम मोरखीन, मुफक्रीन और मुहक्कीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर हजरत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह मुकाबले पर ना उतरते तो
350 سال پہلے ہی اسلام کا نام و نشان تک برے صغیر سے مٹ جاتا۔ اب اگر بات کریں پوائنٹ نمبر 10 کی تو وہ ہے الحاد کے خلاف جہاد۔ اب اس کا میننگ پتا ہونا چاہیے کہ الحاد کے میننگ کیا ہے تاکہ ہمیں اس کی جو ڈیپتھ ہے اس پوائنٹ کی وہ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے اس کیا ہے، جو الحاد کہتے ہیں کفر کو، بے دینی یا لا مذہبی یا اسلامی اصولوں سے انکاری۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اکبر کا دین الہی مختلف مذہبی عقائد کا ایک اجتماعی مرکب، ایک متحد مذہبی نظریے کی عکاسی کرتا تھا۔ چونکہ آپ رحمت اللہ کی روحانی وابستگی صوفی ترتیب نقش بندی میں گہری تھی، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اکبر کی مذہبی اختراعات پر سخت تنقید کی۔ اب یہ جو لفظ ہے اختراعات، اس کو انگلش میں انوویشنز کہتے ہیں، عام زبان میں اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ ایجادات، یعنی کہ آپ نے جو اکبر کی مذہبی ایجادات تھی، انوویشنز تھی مذہب میں، ان کے اوپر سخت تنقید کی۔ اس کو آپ اپنے مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ الحاد در حقیقت اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اگر بات کی جائے سب پوائنٹ نمبر 11 کی تو وہ ہے ہندو جارحیت کا مقابلہ۔ اکبر نے ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر ترقیاں، ان کے مکمل رسم و رواج کو اسلام کے برابر کے اختیارات دیے، جس پر آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی سخت تنقید کی۔ اب بات کریں سب پوائنٹ نمبر 12 کی تو وہ ہے شریعت کی پابندی پر زور۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایسے سلسلے کا تعارف دیا جس میں نہ چلہ کشی کی ضرورت ہے، نہ قبور پرستی یعنی کہ قبروں کی پرستش کی یا قبروں کو پوجنے کی، نہ غلاف و چادر کی، نہ ہجوم عورت کی، نہ مریدوں کی، نہ پیروں کے قدموں بوسی کی، اور نہ ہی سر جھکاؤ کی۔ اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے تصوف کو اسلامی شریعت کے تابع کر دیا۔ اب بات کریں اس پہلے مین پوائنٹ کے آخری سب پوائنٹ کی، جو پوائنٹ نمبر 13 ہے، وہ ہے اکبر کے دین الہی کی مخالفت۔ یہاں پر آپ لوگ ایک چیز کنسیپٹ کو کلیئر کریں، وہ یہ ہے کہ اکبر نے جتنی بھی مذہبی اختراعات، انوویشن، ایجادات کی تھی، وہ اس نے اپنی فیورٹ وائف یعنی کہ اپنی پسندیدہ جو بیوی جودھا بائی تھی، اس کے پیار میں، محبت میں اس نے تمام کی تمام انوویشنز کی تھیں۔ اب وہ ہم تھوڑی سی اس کی تفصیل کو پڑھتے ہیں کہ وہ کیا تھا۔ اکبر کی پسندیدہ بیوی جو تھی وہ مریم الزمانی تھی، جسے جودھا بھائی یا برکھا نہیں ہرکھا بھائی بھی کہا جاتا تھا۔ اکبر نے ابو الفضل اور فیضی جیسے مشیروں، جماعت خانوں کی بحثوں اور ہندو رانیوں، وہ ہندو رانیاں کون تھی؟ یہ جودھا بائی جو ہندو رانی تھی، اس سے متاثر ہو کر 1582 یعنی کہ 1582 میں ایک نئے مذہب دین الہی کا اجرا کیا، اور اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے صلح کل کی پالیسی اختیار کی، اور اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے اتوار یعنی کہ سنڈے کے دن لوگوں کو دربار میں حاضر ہوتے تھے۔ لوگ اتوار والے دن جو تھے وہ اس دربار میں حاضر ہوتے تھے، اور اس مذہب میں السلام علیکم کی جگہ اللہ اکبر کہا جاتا تھا، اور جواب یعنی کہ اللہ اکبر کے جواب میں جل جلالہ، لفظ کیا ہے؟ جل جلالہ کے الفاظ کو ادا کیا جاتا تھا۔ اس کو آپ نے اپنی مکتوبات امام ربانی کی جلد نمبر 1 میں کچھ اس طرح سے کوڈ کیا ہے، اپنا حوالہ دیتے ہیں کہ دین الہی اسلام کے درست رستے سے انحراف کا نام ہے، یعنی کہ یہ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1 میں وہ اپنا یہ حوالہ دیتے ہیں۔ یہ تو تھی حضرت مجدد الافسانی یا حضرت شیخ احمد سرہندی کی تھیولوجیکل، ریلیجیس یا مذہبی ریفارمز یا اصلاحات یا سرسی جو تھی، کیونکہ لیکچر مزید لینتھی ہو سکتا تھا،
इसलिए इस टॉपिक को हाफ यानी कि आधा ही इस लेक्चर में क्लियर किया गया है। बकाया जो इसके मेन पॉइंट्स रह गए हैं, मिसाल के तौर पे पॉलिटिकली, उसके बाद स्पिरिचुअली, उसके बाद एजुकेशनली या लिटरेरी या अदबी, ये जितनी भी पॉइंट्स रह गए हैं इनको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपलोड कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे बहुत इस चीज़ की उम्मीद है कि इस लेक्चर को लेने के बाद या समझने के बाद आपको इसकी किसी और जगह से पढ़ने की या समझने की ज़रूरत पेश अब नहीं आएगी। जब तक